वेलकम बैक। पीटीआई ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक किया गया। पीटीआई की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। कोर कमेटी सियासी कमेटी के फैसले की तौसीक करेगी। हतमी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजों का तकर्रुर करेगा। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए हुकूमत और अपोजिशन से नाम तलब कर लिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन से दो अरकान के नाम मांग लिए। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर। दरखास्तें बलोचिस्तान बार काउंसिल, बलोचिस्तान हाई कोर्ट एसोसिएशन, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी और 6 वकला ने दायर की। इस्तदा की तरमीम गैर आईनी करार दी जाए। आइन के बुनियादी हुकूक और आईनी ढांचे के मनाफी करार देकर जजों के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास रोका जाए। दरखास्त में कहा गया कि पार्लियामेंट नामुकम्मल है और इसकी आईनी हैसियत पर कानूनी सवालात उठते हैं। पार्लियामानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तायुनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है। आईनी बेंचेस सुप्रीम कोर्ट का मुतवाजी अदालती निजाम है। आईनी तरमीम की अरकान के जबरदस्ती वोट से मंजूरी नहीं ली जा सकती। तरमीम से आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं किया जा सकता। वकील रहनुमा हामिद खान ने 26वीं आईनी तरमीम को जमहूरी दौर का पीसीओ करार दिया। कहा, सारी ताकत मखसूस हाथों में दे दी गई। जिले सतह के वकील राना सनाउल्लाह बता रहे हैं कि आईनी बेंच में कौन कौन जज बैठेंगे। 27वीं तरमीम फौजी अदालतों के लिए लाई जा रही है। हम 26वीं तरमीम को किसी शक्ल में मंजूर नहीं कर सकते। ये सिविलियन दौर का पीसीओ है। इसने आइन को घटा कर पीसीओ बना दिया और सारी जो ताकत है उस हाथों में दे दी। आज अदालतें उसी तरह बेबस कर दी गई। एक साहब जो बमुश्किल जिले के लेवल का वकील है राना सनाउल्लाह, कभी कभी उसको काले कोट में फैसलाबाद कचहरी में देखा गया। वो आज बता रहा है कि आईनी बेंच किन किन पर मुश्तमिल होना चाहिए। किस लेवल का एक वकील डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। आज एक बयान आया है नूर आलम का, ये कहता है फौजी अदालतें बिल्कुल ठीक हैं। इससे जाहिर हो गया है कि 27वीं तरमीम फौजी अदालतें लाने के लिए आई। 9 मई वाकयात के मुल्जिमान के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जल्द की जाए। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। केस की समाअत नवंबर के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में मुवक्कफ इख्तियार किया गया। 13 दिसंबर 2023 को अदालत ने मुकदमा जनवरी में मुकर्रर करने का हुक्म दिया था, लेकिन अब तक केस मुकर्रर नहीं किया गया। 9 मई वाकयात रियासत के लिए टेस्ट केस हैं। ये मुकदमात खुसूसी अदालत में ही चलने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, मिलिट्री ट्रायल में आइन जो हुकूक देता है वो खत्म नहीं होने चाहिए। फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान अगर वो स्पेशल कोर्ट में ट्राई नहीं होना अनप्रेसिडेंटेड वाकया है। इट इज नॉट अ सिंप्लिसिटर एक्ट ऑफ टेररिज्म। अगर मैं इसको कहूँ कि ये 88 के उसके जिम्मे में उस एक्ट में फॉल करता है तो फॉल ही नहीं करता। इसको नॉर्मल ड्यू कोर्स में लेकर जाएं और आप कहें कि इस पे वो लॉज इम्प्लीकेट नहीं होंगे जो कि मिलिट्री प्रेमिसेस को गवर्न करते हैं, तो फिर जस्टिस इम्पार्ट नहीं हो सकेगा। मिलिट्री ट्रायल जो है वो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे गारंटी करता है वो खत्म नहीं होने चाहिए। मुझे अपील का हक होना चाहिए। उस फैसले के खिलाफ अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। वहाँ पर मेरी एविडेंस रिकॉर्ड होनी चाहिए। इट्स अ स्पेशल सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। इट हैज टू बी डेल्ट विद द स्पेशल कोर्ट। मुल्क को फौजी अदालतों की जरूरत है। JUI के रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान की ARY से गुफ्तगू। बोले, असम्बली फ्लोर पर कहूंगा फौजी अदालतों के हक में हूँ। समझ नहीं आती इससे किसी के बुनियादी हुकूक कैसे सल्ब हो सकते हैं। अगर मैं मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं तो डरना भी नहीं चाहिए। मैं तो बिल्कुल उसके हक में हूँ। हाँ, मैं तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कह दूंगा कि आई सपोर्ट। अगर उसमें बुनियादी हकूक जो है वो सल्ब होते हैं तो फिर नहीं, कैसे सल्ब होते हैं? अगर मैं मुल्क के खिलाफ कोई एक्टिविटीज में नहीं हूँगा तो मुझे क्यों है? और अगर इसका इस्तेमाल इमरान खान या PTI के खिलाफ, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा। ज़ैद अबू बकर अगर किसी ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं डेफिनेटली, चाहे वो आप हैं, मैं हूँ और ज़ैद अबू बकर कोई भी है, उस पर होना चाहिए। फौज है तो आप आराम से बैठे हुए हैं, बैठकर टिकटॉक और ट्विटर और फेसबुक पे गालियां अपने मुल्क के खिलाफ करते हैं। किसके अज़ाइम वो पूरे होते हैं? फितना खत्म हो रहा है। फितनेबाजी की सियासत भी दम तोड़ रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, गालम गलोच, जलाओ घेराव की सियासत करने वाले घुस बैठिए की सियासत आखिरी दम पर है।
گالیاں دینے سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے، معیشت ترقی کر رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے، فتنے کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی۔ گھس بیٹھے تھے سیاست میں، ان کی سیاست گھٹیا، گالی گلوچ، گھیراؤ جلاؤ، آگ لگا دو، حملہ کر دو، توڑ دو، پھوڑ دو، یہ سیاست اپنے آخری دموں پہ اور اپنا دم توڑتی جا رہی ہے۔ گالم گلوچ سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے، سیاسی نعرے لگانے سے کسان کی مدد نہیں ہو جاتی، عملی کام کرنے سے مدد ہو۔ اسٹاک مارکیٹ وہ 91,000 پہ چلی گئی، اکانومی کیوں ترقی کرنے لگ گئی ہے؟ نواز شریف کی حکومت، نالائقوں کی حکومت میں جس طرح سے یہ نقصان ہوا ہے پاکستان کا، اس کو 40 سال بھی کم تھے بھرنے کے لیے۔ آج 8 مہینے ہوئے پنجاب حکومت کو، آنے والا دن پاکستان کے لیے خوشخبری لے کے آیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس، زیر التوا مقدمات نمٹانے کے عزم کا اعادہ۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مقدمات میں کمی کے لیے تجاویز پیش کی۔ اعلامیے میں بتایا گیا اجلاس میں زیر التوا مقدمات اور اس میں کمی کے اقدامات پر غور کیا گیا۔ رجسٹرار نے مقدمات سے متعلق تفصیلات فراہم کی، جس کے مطابق اس وقت سپریم کورٹ میں 59,191 مقدمات زیر التوا ہیں۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے تمام جج شریک ہوئے۔ عمرے کی ادائیگی کے باعث ملک سے باہر جسٹس منصور علی شاہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ چیف جسٹس نے فل کورٹ اجلاس میں شریک جج صاحبان کا شکریہ ادا کیا۔ سپریم کورٹ فل کورٹ کا آئندہ اجلاس 2 دسمبر کو ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف نے نئے چیف جسٹس سے امیدیں باندھ لیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں توقع ہے نئے چیف جسٹس قانون کے مطابق فیصلے کریں گے۔ عمر ایوب نے پی ٹی آئی میں دھڑے بندی کی افواہوں پر فل سٹاپ لگا دیا، بولے کوئی فارورڈ بلاک نہیں، صرف بانی پی ٹی آئی کا بلاک ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں اس وقت توقع ہے جتنے کیسز ہیں ان کے ساتھ بلا تفریق وہ عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آئیں گے۔ 26ویں ترمیم کا طریقہ کار بھی غلط تھا، حکومت نے پارلیمنٹ کے ساتھ اور اسپیشل کمیٹی کے ساتھ داغا بازی کی۔ یہ مصنوعی حکومت یہ ملک کو نہیں چلا سکتی، ایسی چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک ہی بلاک ہے اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بلاک۔ زین قریشی صاحب نے کوئی ووٹ نہیں دیا، پولیٹیکل کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا اور ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے گئے۔ پشاور کے کارخانے کے عقب میں لگی آگ کو بھی بجھا دیا گیا ہے، جبکہ عقب کی عمارت بھی منہدم ہو چکی ہے اور 97% آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں پشاور سے نمائندہ ARY نیوز نواب شیر سے۔ جی بالکل، جس کارخانے میں آگ لگی ہے ہم اس کے بیک سائڈ پر اب موجود ہے اور آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیچھے کی عمارت ہے وہ بھی مکمل طور پر منہدم ہو چکی ہے۔ بیسمنٹ میں خام مال اور کیمیکل کے باعث وقتاً فوقتاً کچھ چنگاریاں بھڑکتی ہے جس سے آگ دوبارہ تھوڑی سی بھڑک جاتی ہے، تو اس آگ کو بجھانے کے عمل میں ریسکیو اہلکار اس وقت مصروف ہے۔ اس پورے آپریشن میں ریسکیو کی 40 سے زائد گاڑیاں اور 100 سے زائد اہلکاروں نے حصہ لیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ اور جو دیگر متعلقہ ادارے تھے انہوں نے بھی اس آپریشن میں حصہ لیا۔ فیکٹری کے کچھ حصوں میں جو ہے وہ اب کولنگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ جی کراچی میں سیکرٹری داخلہ سندھ اقبال میمن کے قریبی رشتہ داروں کی ریسٹورانٹ میں مار پیٹ، متاثرہ فیملی کے خلاف ہی پرچہ کٹوا دیا گیا۔ CCTV میں دیکھا جا سکتا ہے اقبال میمن کے رشتہ داروں نے خواتین پر تشدد کیا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر کل سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ وزیر اعظم سعودی عرب میں فیوچر انویسٹمنٹ کے 8ویں ایڈیشن میں شرکت کریں گے۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو اقتصادی طاقت، پائیدار مستقبل کے مواقع فراہم کرنے والا پلیٹ فارم ہے۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد اور دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقاتیں متوقع ہیں۔ اقتصادی اور اسٹریٹجک شراکت داری، معیشت، توانائی، دفاعی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بات ہوگی۔ وزیر اعظم فورم میں شریک دیگر ملکوں کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف برطانیہ سے امریکہ روانہ ہو گئے۔ امریکہ روانگی سے پہلے لندن میں نواز شریف سے صحافی نے دلچسپ سوال کیا، پوچھا کہ آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ جواب میں نواز شریف نے کہا کیا امریکہ جانے سے پہلے یہ پوچھنا ضروری ہے؟ آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ 21 اکتوبر کو آپ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے گئے تھے، عوام دیکھ رہی تھی کہ آپ کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے سر؟ امریکہ جانے سے پہلے پوچھنا ضروری ہے۔ صاحب 1 سال ہو گیا آپ کو پاکستان گئے ہوئے، کیسے دیکھتے ہیں آپ پورے 1 سال؟ میں انشاءاللہ چند دنوں میں آ رہا ہوں، آپ سے مل کے بتاؤں گا۔ اوکے سر۔ دریائے سندھ پر 6 نئے کینال قبول نہیں، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں ایسا جو سوچ بھی رہا ہے اس کی تردید کرتے ہیں۔
ارسا کے غلط فیصلے پر خط لکھ دیا ہے، یہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ 26ویں ترمیم کی منظوری کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، 27ویں ترمیم کے بارے میں علم نہیں، میڈیا سے سنا ہے۔ ہم نے اس پہ سخت اختلاف کیا اور یہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بڑی سختی سے آپ کی تردید کرتا ہوں، جو سوچ بھی رہا ہے اس کی بھی تردید کروں گا۔ ہمارے اعتراض کے باوجود انہوں نے اس کو اپروو بھی نہیں کیا، کنڈیشنلی اپروو کیا، اور اس ارسا کے غلط فیصلے کے خلاف ہم ہی چیز کیا تھا۔ میں نے خود خط لکھا ہے، ایکنک کے چیئرمین ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، یہ فیصلہ آپ واپس لیں، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم 18 سال بعد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس میں کامیاب ہے، اس کسی چیز سے لنک کرنا خام خیالی ہے لوگوں۔ ہر یہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں بتائیں خرابی کیا ہے جس کو ہم نے سپورٹ کیا، آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جس نے ایک وزیر اعظم کو خط نہ لکھنے کی بنیاد پہ جو گھر بھیج دیا، جس نے ایک وزیر اعظم کو تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے اپنے بیٹے سے گھر بھیج دیا، 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں مجھے ابھی علم نہیں ہے، تو میڈیا سے سنا ہے۔ پی ٹی آئی نے مبینہ منحرف رہنما اسلم گھمن کو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے نکال دیا۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اسلم گھمن اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ اسلم گھمن آئینی ترمیم کے دوران پارٹی سے رابطہ منقطع کر چکے تھے۔ پارٹی اجلاس سے واپس جاتے ہوئے صحافی کے سوال پر اسلم گھمن نے بتایا، نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی سے آپ واپس جا رہے ہیں سر؟ نہیں آپ ابھی اندر گئے، آپ واپس آ رہے ہیں، بتائیں سر آپ کو نکالا گیا کیا ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف کا پارلیمانی پارٹی اجلاس ہوا، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا سڑکوں پر احتجاج جاری رہے گا، مختلف شہروں میں جلسے کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا میٹنگ اچھی ہوئی ہے، میں نے ارکان کو یقین دلایا ہے کہ ان کی سوچ بانی تک پہنچاؤں گا۔ پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ابھی ہوا ہے، طے ہوا ہے کہ ہمارا اسٹریٹ پروٹیسٹ جاری رہے گا، ہم لوگ مختلف شہروں میں اپنے جلسے کریں گے، سب کچھ بوگس ہیں، کوئی ایسی اس چیز میں مطلب صداقت نہیں ہے۔ میں نے بشرا بی بی صاحبہ سے ریکویسٹ کی کہ ہم لوگ پشاور چلے جائیں، انہوں نے اور کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کہا بھائی جو آپ کہتے ہیں بالکل درست ہے۔ سر بشرا بی بی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی جو اجلاس ہوتے ہیں وہ طلب کر رہی ہے، تو اس میں بالکل غلط بات ہے۔ اچھی میٹنگ ہوئی ہے اور میں نے یقین دلایا ہے ہمارے ممبران کو کہ میں ہر لمحہ ان کے لیے حاضر ہوں، ان کی جو بھی سوچ ہے وہ خان صاحب تک پہنچاؤں گا۔ نام دیں گے جوڈیشل کمیشن کے لیے جی وہ فیصلے پارلیمنٹری پارٹیاں کریں گی، اس کے بعد ہم اس پہ غور و خوض کریں گے پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی سطح پہ، اور یہ تمام نام جو سامنے آئیں گے وہ خان صاحب کے پاس۔ کراچی میں خواتین کے انڈور روئنگ چیمپئن شپ مقابلے ہوئے، رپورٹ کر رہے ہیں علی حسن۔ انایا زیدی انٹرنیشنل روور ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں، کہتی ہیں کہ اگر ذہنی طور پر مضبوط ہیں تو فنشنگ پوائنٹ تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ دماغ کو اسٹرانگ بنانا سب سے زیادہ مشکل بات ہوتی ہے، کیونکہ ہم جتنے گھنٹے لگائیں پانی پہ کام کریں، مشین پہ کام کریں، اگر آپ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہو 5 اسٹروک لے کے آپ تھک جائیں گے۔ ڈومیسٹک سرکٹ کی باصلاحیت روور نون امین کے مطابق دنیا روونگ پر صرف مرد نہیں خواتین بھی حکمرانی کرنا جانتی ہیں۔ I believe they're both connected، دونوں ایسی سیم ہے، بٹ دا ڈفرینس ہے کہ انڈور میں آپ کی جان آپ کو دکھتی ہے، آؤٹ ڈور میں اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا۔ انڈور یوزلی آپ ٹریننگ کرتے ہو کہ پانی میں آپ کر پاؤ۔ چیمپئن شپ میں شامل تمام خواتین نے ایک ہی سوچ بنائی تھی، صنف اہن بن کر میدان مارنا ہے۔ کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبر دیں آپ کو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ جی حسین بتائیے۔ جی دیکھیں، عام پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی پور کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع ہوا ہے۔ علی امین گنڈا پور کی بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے۔ علی امین گنڈا پور کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر جو ہے وہ کل علی امین گنڈا پور کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ رجسٹرار آفس نے کیس کل مقرر کرنے کے حوالے سے کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ بہت شکریہ۔ لاہور کے ایکسپو سینٹر میں پاکستان کا سب سے بڑا 3 روزہ آٹو شو کا انعقاد۔ مقامی صنعت کاروں سمیت بین الاقوامی آٹوموٹو انڈسٹری سے تعلق رکھنے والوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
آٹو شو میں چائنیز کمپنی چانگن کی 300 کلومیٹر رینج تک کی دیپال LO7 اور دیپال SO5 کو شو کیس کیا گیا. چانگن کی نئی پروڈکٹ لومن کو بھی متعارف کرایا گیا جو سٹی ٹریول کے لیے بنائی گئی ہے. اس گاڑی کو 300 کلومیٹر تک رینج کی الیکٹرک کار بنایا گیا ہے. جاپانی لوگ کہانیوں کے خوفناک کردار بنے اسٹیٹ بینک میوزیم کے مہمان. منفرد نمائش کی سیر کروا رہے ہیں محمد صلاح الدین. جاپانی قدیم لوک کہانیوں کے منفرد اور خوفناک کردار بنے ہیں اسٹیٹ بینک میوزیم کے مہمان. اسٹیٹ بینک میوزیم اور جاپان کونسل خانے کی جانب سے جاپانی کہانیوں کے سپر نیچرل کردار بنے نمائش کا حصہ. جاپان کی قدیم ثقافت کا حصہ ہے. یہ آرٹ اور ہسٹری اور کلچر کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے ہیں, معلوم کرنا چاہتے ہیں اور آپ میں وہ شوق ہے تو آپ یہ ضرور انجوائے کریں گے. جاپانی کونسل جنرل کہتے ہیں کہ یوکائی پریڈ الگ دنیا کی مخلوق ہوتی ہے. یہ جاپانی کلچر کا ایک پہلو ہے. نمائش میں ترکیہ اور عمان کے کونسل جنرل نے بھی شرکت کی. جاپانی کونسل خانے کی جانب سے نمائش کا مقصد قدیم ثقافت کو اجاگر کرنا ہے. کیمرہ مین کاشف نظامی کے ساتھ محمد صلاح الدین ARY نیوز کراچی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY.